ग्रोथ रेट है, पूरा रीजन में वाहिद मुल्क है जिसका नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, और हमारी तारीख में भी ये पहली बार हुआ है। ये भी हमारा माशाल्लाह हुकूमत का अकम्पलिशमेंट है, और वो बोझ आप इस मुल्क की अवाम उठा रहे हैं। महंगाई की जो जिस शरह से जिस फीसद का इस वक्त महंगाई चल रहा है, वो भी हमारे रीजन में सबसे आगे है। तो जहां ग्रोथ रेट में हम सबके पीछे हैं, सबसे द वर्स्ट ग्रोथ रेट पाकिस्तान हैज, महंगाई का जो हमारा प्रॉब्लम है वो बाकी सबसे आगे हैं। आप जरा सोचे इसका, व्हाट डज दिस मीन? This means that Pakistan's growth rate is worse than Bangladesh and Afghanistan. This means that Pakistan is facing worse inflation than Bangladesh and Afghanistan. That means the people of Pakistan are facing poverty और गुर्बत का मुकाबला जो वो कर रहे हैं is worse than that of our neighbors. और हम समझते हैं कि इस सब का जो जिम्मेदार है, the reason the people of Pakistan are suffering, ये हमारा selected हुकूमत की वजह से, ये इसलिए कि 2018 के elections ही नहीं थे, selections थे, और जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में अमल दखल का नतीजा में हुकूमत बना है, जिनकी वजह से आज भी उनका हुकूमत जारी है। ये जड़ है, यही वजह है। This is the main cause for all the problems faced by the people of Pakistan, and that is why the Pakistan People's Party believes that it is time for the Prime Minister to go. It is time for us to rid Pakistan, to rid the Prime Minister House of this puppet, of this selected Prime Minister, और हम establishment का जो सियासत का रोल रहा है, जो हमारा establishment का सियासी अमल दखल रहा है, उसमें हम उसमें ब्रेक डालें, उसको ख़त्म करें, और पाकिस्तान में असल जमहूरियत का हकीकी जमहूरियत की तरफ बढ़ते जाएं। In this situation, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने PDM का फैसला कि 31 दिसंबर तक सारे मेंबरान असेंबली के इस्तीफे अपने पार्टी क़यादत के पास जमा होंगे, ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इंडोर्स किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो 31 जनवरी का डेडलाइन दिया गया है इस हुकूमत को, इस सिलेक्टेड वजीर आजम को, कि खुद इस्तीफा दो, खुद घर चले जाए, वरना हम आपको घर भेजेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी 31 जनवरी का डेडलाइन को भी इंडोर्स करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो PDM का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस APC का रेजोल्यूशन है और एक्शन प्लान है, उसको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंडोर्स किया है, और जोर दिया गया है कि जैसे हमारा APC की जो एक्शन प्लान है, जैसे वहां हमारा स्ट्रैटेजी और आगे का लाए अमल तय हुआ है, वैसे ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की राय है कि हमें हुकूमत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हुकूमत को
ہر فورم پہ چیلنج کرنا چاہیے, ہر ہتھیار کے ساتھ چیلنج کرنا چاہیے. اور ہمارا رائے ہے کہ پورے پی ڈی ایم کو, پاکستان کے سارے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, ان کو اس حکومت کو ہر فورم پہ اور ہر ہتھیار کے ساتھ چیلنج کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سلیکٹڈ, ناجائز, نالائق, نااہل حکومت کو پاکستان کے سڑکوں پہ چیلنج کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس نالائق, ناجائز, ناکام حکومت کو, کرپٹ حکومت کو عدالتوں میں چیلنج کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس حکومت کو پارلیمان میں بھی چیلنج کرنا چاہیے. ہمیں اس حکومت کو پنجاب اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں چیلنج کرنا چاہیے. نو کانفیڈنس موشنز کی صورت میں چیلنج کرنا چاہیے. ہمیں اس حکومت کو سینٹ الیکشنز میں بھی چیلنج کرنا چاہیے, ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اگر مل کے مقابلہ کرتے ہیں, اگر ہم مل کے ان کا سینٹ الیکشنز میں بھی مقابلہ کرتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا رائے ہے, ہم ان کو انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کے سامنے پیش کریں گے جب بھی پی ڈی ایم کی اپروپریٹ میٹنگ ہو. ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی نے صاف و شفاف الیکشنز کا مطالبہ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشنز ہو, اور جو 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے رول رہا, جس طریقے میں 2018 میں دھاندلی ہوئی, وہ رپیٹ نہ ہو. ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے مختلف ایشوز پہ غور کیا. سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو سینسس کا ایشو ہے, جو پہلے دن سے, آج سے نہیں, پہلے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی اس سینسس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سینسس صوبوں کے ساتھ ناانصافی ہے. پاپولیشن کا ریپرزنٹیشن صحیح نہیں دکھایا گیا ہے, اور نہ صرف اس صوبے میں مگر بہت سے صوبے سے اختلافات اور اعتراضات اٹھائے گئے تھے, اس وقت اٹھائے گئے تھے. مجھے یاد ہے کہ فاٹا میں بھی اعتراضات اٹھائے گئے تھے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے زور دیا تھا کہ جہاں ہم الیکشنز کو نہیں ڈیلے کروانا چاہ رہے تھے اور جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہ رہے تھے, ہم نے اسٹیپولیٹ کیا تھا کہ ایک اسپیسیفک پرسنٹیج آف دا سینسس شوڈ بی ری چیکڈ, اور اس ری چیک کی بنیاد پہ اس سینسس کو مانا جانا چاہیے یا اس کو ریڈیو کرنا چاہیے. ہم نوٹ کرتے ہیں کہ حکومت نے اللیگلی اس سینسس کو اپنی کابینہ سے انڈورس کیا ہے. ہم تب بھی اس کے خلاف تھے, ہم آج بھی اس کے خلاف ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی آفیشلی ان حکومت کے اتحادیوں سے رابطہ کریں گے جنہوں نے اس پہ پبلکلی اعتراض کیا ہے. ہم ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سب کا ایشو ہے, پورا پاکستان کا ایشو ہے. اگر سینسس صحیح طریقہ سے نہیں کیا جائے گا تو عوام کے پاس ان کا حق نہیں ملے گا, اور وہ اپنے حق, خاص طور پہ آپ اس جو فارمولا کے بیسس ریسورسز دیتے ہو, وہ سکیو بھی ہوتا ہے, اس پہ عوام کا حق مانا جاتا ہے. اور ہمارا خیال میں جو 2018 کے الیکشنز میں دھاندلی ہوا, اس کا جو جیرومینڈرنگ ہوا, وہ اس سینسس کے بیسس پہ تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس ایشو کو ان سیاستدانوں کے ساتھ, ان جماعتوں کے ساتھ بھی ریز کریں گے, امیڈیٹلی ریز کریں گے, اور مل کے اس پہ کام کرنا چاہیں گے. ساتھ ساتھ ہم اس ایشو کو
PDM کے پلیٹ فارم میں ریز کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو گلگت بلتستان کے الیکشنز میں دھاندلی ہوا ہے اس کا بھی مذمت کی گئی اور مطالبہ کیا کہ جو آنے والے الیکشنز کا سلسلہ جو آزاد کشمیر میں پتہ نہیں اگلے سال یا اسی سال ہونے ہیں ان کو صاف و شفاف کروانے کے لیے قدم لیا جائے اور جو ناانصافی کشمیر کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا بھی مذمت کیا گیا. بلوچستان اور سندھ کے آئلینڈز پہ جو قبضہ کیا جا رہا ہے اس کا نہ صرف ہم نے مذمت کی ہے مگر یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم ان جماعتوں کے ساتھ رابطہ کریں گے جو اس ایشو پہ بھی اعتراضات رکھتے ہیں. ان کے ساتھ مل کے اس موو کے خلاف جو مزاحمت ہونا ہے ہمیں مل کے کرنا چاہیے. یہ سندھ کے ماہی گیروں کے آئلینڈز ہے, یہ بلوچستان کے ماہی گیروں کے آئلینڈز ہے اور ہمیں سب مل کے ایک ہو کے اس کے خلاف نہ صرف آواز اٹھانا پڑے گا مگر احتجاج کرنا پڑے گا. اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی ان جماعتوں سے رابطہ کریں گے جو اس پہ ابھی سے بھی احتجاج کر رہے ہیں اور ان ایشوز کو ہمارا PDM کا جو پلیٹ فارم ہے ہم اس میں بھی ریز کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب خود رابطہ کریں گے مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ, مختلف طبقے کے ساتھ جو اس حکومت کی وجہ سے مشکلات کے سامنا کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے لیبررز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور ان کے مسائل کی حل کے لیے, ان کے مسائل پہ احتجاج کرنے کے لیے مل کے کام کرنے چاہتے ہیں. ہم ڈیلیگیشنز بھیج رہے ہیں لیبر یونینز کے لیے, خاص طور پہ جیسے یہ سٹیل مل کے ساتھ جو ناانصافی ہوا ہے ریسنٹلی یہاں کراچی میں, ہمارا PIA میں, ہمارا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہا ہے, جو یہاں کے کراچی کے لوگوں کو وہ اسلام آباد زبردستی بھیج رہے ہیں اور مختلف ایسے ایشوز ہیں ہمارے لیبر کے ساتھیوں کے ساتھ. ہم ان کے ایشوز کو وہ ہمارے ایشوز ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایشوز ہے, ہم ان کو اپنانا چاہتے ہیں. جو کسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کسان کا نمائندے رہے ہیں. زراعت کا اگر زراعت کے سیکٹر میں ترقی ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کسانوں کے ساتھ, جو کسان کے ساتھ ظلم ہوا, اوبیسلی ہم نے پہلے بھی کنڈیم بھی کیا, خاص طور پہ جو پنجاب میں ان کے احتجاج کے وقت ناانصافی ہوا. لیکن جب تک ہم مل کے کام نہیں کریں گے, جب تک ہم مل کے احتجاج نہیں کریں گے, تب تک ہم کسان کو ان کی فصل کی قیمت نہیں دلوا سکیں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے. ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز کے بہنوں بھی احتجاج کر رہے ہیں, ان سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں. ینگ ڈاکٹرز سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں اور لائرز کے ساتھ بھی ہم رابطے کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو احتجاج ہے تب تک اس میں ہم اتنا کامیاب نہیں ہوں گے جب تک یہ جو حقیقی ایشوز ہے اور یہ جو حقیقی عوام کے فورمز ہے اور آرگنائزیشنز ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں دے. اس لسٹ میں میں بھول رہا ہوں, لیکن اگر میں نے اسٹوڈنٹس کا ذکر نہیں کیا تو وہ بھی بہت ضروری ہے. جب بھی کوئی تحریک کامیاب ہوا ہے, چاہے وہ 60s میں ہو یا اس کے بعد ہو, شہید بی بی کے وقت میں ہو, سو اس ملک کے نوجوانوں نے, اس ملک کے طلباء نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اور اس وقت جو اس ملک کے طلباء جو اسٹوڈنٹس
جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں. یہ اس ملک کے اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں, چاہے وہ آپ کا میڈیکل اسٹوڈنٹس ہو یا آپ کے لاہور کے اسٹوڈنٹس ہو, سارے کے سارے سراپا احتجاج ہے کہ ان کا ایگزامینیشنز پہ ناانصافی ہوا ہے, ان کو اپنا یونین سازی کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ان سب جو فورمز ہے ان کے ساتھ مل کے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ مل کے اس حکومت کا مقابلہ کریں گے. میں دیکھ رہا ہوں ایک بات رہ گیا. ہمارا پارلیمنٹرین اور نون لیگ کی پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری ہوا ہے. ہم اس گرفتاری کا مزاحمت کرتے ہیں جیسے ہم ہر سیاسی گرفتاری کا مزاحمت کرتے ہیں. یہ انتقام کے روایہ اور سیاسی انتقام کی روایہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی اسٹیبلٹی کے خلاف ہے, اور اس لیے ہم اس کا بھرپور مزاحمت کرتے ہیں. اب جو بھی آپ نے سوال پوچھنا ہے. نواز شریف کی وطن واپس کو اسمبلی سے اسمبلیوں کے استعفوں سے مشروط قرار دیا اور کہا کہ لانگ مارچ اگر ہوتا ہے تو یہ نواز شریف کو واپس آنا چاہیے. جو میرا سی سی کے فیصلے تھے اور جو میرا سی سی کا رائے ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا ہے. اب نہ جہاں تک اس سی سی کی میٹنگ میں اگر کسی ایک ممبر نے کیا کچھ رائے کا اظہار کیا, رائے کے اظہار تو کافی ہوئے اور ان کا ہمارا پارٹی میں یہ حق ہے, مگر یہ بھی I mean in order to ensure freedom of speech ان کا یہ بھی حق ہے کہ میں آپ کے سامنے نہ کنفرم کروں نہ ڈینائی کروں ایسا کوئی جو آپ بات اٹھانا چاہیں گے based on what somebody said in that meeting. سر یہ بتا دیں کہ پی ڈی ایم کے بننے کے بعد یہ ایک مطلب کا اس کا حصہ تھا کہ استعفیٰ دیں گے اور سینٹ انتخابات کو نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ سینٹ انتخابات کو روکنے کے حوالے سے جو پی ڈی ایم کی وہ متحد تھی, لیکن یہ تاثر حکومت کی طرف سے بار بار آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی. آج تک بھی یہی ان کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی بالکل استعفیٰ نہیں دے گی. تو کیا آج سینٹرل کمیٹی نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ سینٹ انتخابات ہوں گے اور پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی؟ جہاں تک پی ڈی ایم کی آل پارٹیز کانفرنس ہے اور اس کا ایکشن پلان ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جنید اب اس کا کاپیز جرنلسٹ کے ساتھ شیئر کریں. ہمارا پارٹی کا موقف ہے کہ ہمیں اسی اے پی سی کے جو ایکشن پلان ہے اس کے تحت چلنا چاہیے. اب تک پی ڈی ایم نے صرف یہ فیصلہ کیا ہے کہ 31 دسمبر تک ہم نے اپنے پارٹی کے قائدین کے پاس یہ استعفے جمع کرنا چاہیے, اور جہاں تک حکومت کی تنقید ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ فیصلہ آج ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا ہے کہ ہم اس فیصلہ کو انڈورس کرتے ہیں کہ ہم آپس میں اپنے پاس یہ استعفے جمع بھی کر رہے ہیں. ہم نے اس بات کو بھی انڈورس کیا کہ 31 جنوری کا جو وزیر اعظم کا ڈیڈ لائن ہے اور جو ایکشن پلان اب آپ کے پاس شیئر ہوگا وہ بھی ہم نے انڈورس کیا. بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی کی رائے تھی کہ ہم اس حکومت کو ہر فورم پہ بشمول سینٹ الیکشنز میں بھرپور طریقے سے چیلنج کرے. یہ میرا سی سی کا رائے ہے. اب یہ سی سی کا رائے پی ڈی ایم کے سامنے پیش ہوگا اور حتمی فیصلہ
PDM की कंसेंसस के साथ और मेरा CEC की अप्रूवल के साथ होगा। साहब ये बता दें कि मौलाना फजल रहमान और आपकी पार्टी के दरमियान काफी दूरियां मुस्तकिल करीब में देखी गई हैं। आपके मतदान जलसे के हवाले से कहा गया कि आप नाराज थे, नहीं गए, आपके झंडे वगैरह वहां उतारे गए। फिर लाड़काना में JUI ने उसका बदला लिया और उनका वहां न कोई वर्कर था न कोई झंडा था। जलसा PDM का था लेकिन PDM का चेयरमैन उस जलसे में नहीं था। तो ये क्या, ये इसको आप खुलकर एतराफ क्यों नहीं करते कि वाकई कोई डिफरेंसेस है आप दोनों के दरमियान? जहाँ तक मर्दान की जलसा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ज़रूर वहाँ थे। फ़रतुल्लाह बाबर साहब समेत मेरे जो हमारा सेक्रेटरी जनरल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई तंजीम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुलूस और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को उस जलसे में मौका नहीं मिला स्टेज पे पहुंचने तक या आने तक और तकरीर करने तक। और आप जो है, जो मीडिया में प्रोपेगेंडा होता है, जो शुरू दिन से PDM के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा होता है, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप उस प्रोपेगेंडा पे यकीन ना करें। मैं जानता हूँ कि जैसे ही यही मीडिया ने इमरान खान के खाली कुर्सियों को तारीख़ी जलसे की तरह पेश किए, वैसे ही आप PDM के ख़िलाफ़ हर दिन प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक इस वज़ीर-ए-आज़म की हटाने की बात है, जहाँ तक हमारा इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में अमल दखल की बात है, PDM एक पेज पे है और एक स्टेज पे है। ये बताइएगा कि आज के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में ये बात तो सामने आ गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई राय जो आपकी पीपल्स पार्टी की है कि कोई इंतखाबी अमल से बाहर नहीं निकलेगी। ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं सिंध में, उसमें आप हिस्सा ले रहे हैं। आपने कहा कि पार्लियामान के अंदर आप होंगे तो जंग करेंगे, बाहर तो कोई जंग नहीं हो सकती, लाजमी आप पार्लियामान के अंदर होंगे। सेनेट के इंतखाबात भी तब तक आएंगे जब आप सेनेट में होंगे, इस बात की तो आपने तस्दीक कर दी। लेकिन एक बात की, क्या आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ दोस्तों ने ये राय दी कि यहाँ नवाज शरीफ भी वापस आए, वतन आए और इस एक मिनट जहाँ तक there is no contradiction whatsoever in the rai of the Central Executive, the opinion of the Central Executive Committee, that we should challenge this government on every forum and in the manner in which that we have laid out. There is no contradiction with that and the action plan of our Pakistan Democratic Movement की APC. तो उसमें कोई contradiction नहीं है। अभी तक PDM भी कोई फैसला नहीं किया है कि इस्तीफा को कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब सही टाइम होगा। वो तो जब PDM फैसला करेगा वो कंसेंसस के साथ फैसला होगा। हमने आपके सामने जो हमारे ख्याल में, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में स्टेप्स होने चाहिए, वो आपके सामने भी रखे हैं और वो हम PDM के सामने भी रखेंगे। और जो हमारे तजवीज़ है वो 100% इन लाइन है उस एक्शन प्लान के साथ जो मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आएंगे एक जानिब आप कह रहे हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत चली जाए वरना हम भेज दें, दूसरी जानब आप फरवरी या मार्च में सेनेट इंतखाबात लड़ने की बात भी कर रहे हैं। तो अगर 31 तक हुकूमत नहीं जाती और आप सेनेट इंतखाबात भी लड़ते हैं तो जो मार्च करने जा रहे हैं वो मार्च में ही होगा या मार्च आपका फरवरी तक हो जाएगा? जहाँ तक सेनेट इलेक्शंस है और इमरान खान का जाना है, उसमें हम नहीं समझते हैं कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन है। इमरान खान 31 जनवरी तक खुद ब खुद चला जाए ज़बरदस्त, फिर भी आप सेनेट इलेक्शंस का ऑप्शन हमारा पार्टी का तजवीज़, हमारा पार्टी की तजवीज़ है। और जहाँ तक अगर वो नहीं करता है तो फिर
اگر وہ خود 31 جنوری تک نہیں کرتا ہے تو پھر ہم نے اس کو زبردستی نکالنا ہے. کیسے ہم نے نکالنا ہے وہ تو میں I'm sorry, not going to share with you right now. کہاں سے؟ ڈان. آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اور بلاول کو یہی سکھایا. تو آج جو پارلیمان میں رہنے کا ان کی جو بھارتی جوش ہو گئی اس نے کی ہے کہ پارلیمان میں رہا جائے, اسمبلی کے فورم پہ بھی, قومی اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی, اس کو آپ نے جوش کیا اور اس پارلیمان میں رہیں گے, رہتے ہوئے آپ تمام ایشوز کو ریز کریں گے؟ نو ایبسلیوٹلی. جو ہم نے آپ کے سامنے ہمارا تجویز لے کیا ہے اور ہمارا پارٹی کا فیصلہ لے کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلیئر ہوں. اور جہاں تک وہ دوسرا سوال ہے وہ تو پی ڈی ایم کے ساتھ ہم سب مل کے کنسنسس میں فیصلہ لیں گے, از خود فیصلہ نہیں لیا جائے. حکومتی وزراء تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اگر سینٹ الیکشن ہو گئے تو موجودہ حکومت 5 سال پورا کرے گی. آپ 5 سال دینے جا رہے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت 5 سال یا اگر ہمارا اس کو جو ان آرگینک انلیجیٹمیٹ سپورٹ جو اس حکومت کو حاصل ہے, جس طریقے سے یہ زبردستی حکومت کھڑا کیا جا رہا ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ایک دن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے, ایک دن کے لیے اسٹیبلشمنٹ سیاست میں عمل دخل بند کرے, اسی دن یہ حکومت گرتی ہے. This is not a government and not a prime minister that can form a majority in the National Assembly of Pakistan. They have been delivered a majority in the National Assembly of Pakistan. You explain to me, how is it possible that a party like the MQM is supporting a government that has just endorsed the census? You explain to me how GDA, how Baloch BAP اور دوسرے جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سیاستدان ہیں وہ کیسے اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں جو بلوچستان اور سندھ کے عوام کے ساتھ گیس کے ایشو پہ بھی ناانصافی کر رہے ہیں, ان کا آئلینڈز پہ قبضہ کر رہے ہیں, وہ صرف اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس حکومت کے ساتھ ہے کہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں آپ کو ہر اختیار کو استعمال کرنا چاہیے, ہر فورم کو استعمال کرنا چاہیے, اور ہر طریقے سے ہم اس حکومت کا ہر طرف سے حملہ کریں گے, ہم سڑکوں سے بھی, پارلیمان میں بھی, عدالت میں بھی, اور ہاں استعفیٰ ہمارا ایٹم بم ہے. پاکستان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی کوئی ایسا فیصلہ کنسنسس نہیں ہوا کہ ہم اس کو رول آؤٹ کریں. جہاں تک I can't hear, please, I can't hear. گرفتاری کی مذمت تو کر دی, تو کیا آپ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں نیب کے حوالے سے بھی کوئی ڈسکس ہوا؟ اور دوسرا, اکثر آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہم سے رابطہ نہ کرے جو دوسرے طرف سے, تو اب سے آپ سے کوئی رابطے ہو رہے ہیں کسی ابھی آپ کے منع کرنے کے باوجود؟ جہاں تک ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا میٹنگ ہے, جو بھی ڈبیٹ ہوئے ہیں, جو بھی میرے پارٹی کے نمائندے ہیں, جو بھی میرے پارٹی کے آفس بیررز ہیں, ان کے اگر میں موقف آپ کو بتاؤں, that would be unfair to them. and ہمارے اندر یہ فیصلے لینے کا ایک فورم ہے, تو اس پہ میں بالکل sort of اس طریقے سے کامنٹ نہیں کروں گا. ہاں, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, کہ اکاؤنٹیبلٹی نہ صرف سیاستدان کے لیے مگر سب کے لیے ہونا چاہیے. یہ ہم نے واضح طور پہ اپنے تقریروں میں بھی کیے ہیں, اپنا جلسے میں بھی کیے ہیں, اپنا پریس کانفرنسز بھی کیے ہیں. تو ان دیٹ کانٹیکسٹ وہ ہمارا پارٹی کا موقف ہے. جہاں تک بات کرنے کی بات ہے, میں آج بھی سمجھتا ہوں اب یہ وقت بات کرنے کا نہیں, کام کرنے کا ہے. ہمارے سامنے, جمہوری قوتوں کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے.
ہم نے اس کٹپتلی کو, اس سلیکٹڈ کو, جو اس پورا ہائبرڈ نظام کا کیٹلسٹ ہے, ہم نے سب مل کے اس کو نکالنا ہے. ہم نے جو مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کی سونامی میں ہمارے عوام ڈوب رہے ہیں, ان کو سب سے پہلے اس سے ہم نے بچانا ہے. اور پاکستان کی سیاست سے, پاکستان کی حکومت سے جو ہمارا عجیب پوزیشن رہا ہے, ہمارا تاریخی جو اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل ہے, اس کو ہمیں روکنا چاہیے. I can't answer 10, please. وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں سے. سابق صدر آصف علی زرداری اپنے بدترین جو مخالف تھے ان سے بھی مفاہمت کی بات کرتے رہے, بار بار مفاہمت کی بات کرتے رہے. تو کیا کوئی چانس موجود ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت سے کسی لیول پر کوئی مفاہمت کی یا کوئی بات چیت کا؟ Oh, absolutely. ہم بالکل بات کر سکتے ہیں. پہلے عمران استعفیٰ دو, وزیر اعظم کا کرسی چھوڑو جو اس نے ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے. لیول پلینگ فیلڈ ہو, صاف و شفاف الیکشنز ہو. جتنا بات کرنا ہے آپ نے بات کرتے ہیں, چائے پیتے, کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں. تب تک کوئی بات نہیں ہوگا, کوئی رابطہ نہیں ہوگا, نو ڈائلاگ, کوئی شاہلاگ نہیں ہوگا. اب وقت آ گیا ہے, وزیر اعظم کو جانا ہے. تھینک یو.